आदाब। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो लुगत और डिक्शनरी में तो होते हैं लेकिन वो आम इस्तेमाल से उठ चुके होते हैं, और यकबायक वही लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि वो फिर से हम इस्तेमाल में आ जाते हैं, हर ख़ास आम उसका इस्तेमाल करने लगता है। और ऐसा ही एक लफ्ज़ है तोशा खाना, जो बहुत इस्तेमाल में आया सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, टेलीविज़न की ख़बरों में, इस वजह से कि हमारे हमसाए मुल्क यानी एक पड़ोसी मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तोशा खाना को ही लेकर एक मुसीबत में मुब्तला हो गए। सवाल यह है कि आखिर ये तोशा खाना होता क्या है, इसके माने क्या है। तोशा खाना फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसके माने हैं ट्रेजर हाउस या सेफ स्टोर या सिक्योर्ड स्टोर रूम, जिसमें शाही दौर में अपने बादशाह थे और शाही ख़ानदान के लोग थे, वो अपने जेवरात, महंगे कपड़े, बर्तन, जितनी भी कीमती चीज़ें होती थी, यहाँ तक कि हथियार भी उसमें रखे जाते थे। तो ये तो महलों में हुआ करता था। अब जब महलों का जिक्र आया हो तोशा खाने का, तो सभी महलों में होता था, लेकिन हमें याद आ रहे हैं सरदार आंग्रे। सरदार आंग्रे जो थे वो ग्वालियर राजघराने के बहुत कॉन्फिडेंट थे और राजमाता विजयराजे सिंधिया साहब के एडीसी भी थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि ग्वालियर महल का तोशा खाना जो था वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा ऐसा तोशा खाना था जिसमें जवाहरात थे, और वो सब थे राजमाता विजयराजे सिंधिया साहिबा के। उनके बराबर किसी के पास जवाहरात नहीं थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बाद। जितने जेवर थे, लेकिन साहब देखिए क्या कुदरत का इंतज़ाम कि कभी उन्होंने उन जेवरों का इस्तेमाल ही नहीं किया। हमेशा एक सफ़ेद साड़ी, चंदन का टीका और रुद्राक्ष की माला में रही विजयराजे सिंधिया साहिबा। महलों में ही नहीं, आम घरों में भी, यानी मिडिल क्लास में भी जो घर का स्टोर रूम होता है, कोठरी होती है, उसको पहले ज़माने में यानी आज से करीब 40-50 बरस पहले तक तोशी खाना कहते थे, जिसमें अक्सर जिनस भी रखी जाती थी, घर का सामान रखते थे उसमें, तो वो कहलाती थी जगह तोशी खाना। अब एक बात यहाँ पे आपको हम बताएं कि तोशी खाने में यूँ तो महलों में हिसाब किताब होता होगा, लेकिन बाकायदा इसका एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से इसका हिसाब रखने का सिलसिला जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में हिंदुस्तान में हुआ, क्योंकि उस ज़माने में कंपनी के अफसरान रिश्वतें बहुत लेते थे, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मालूम होता था लंदन में कि इतना आदमी रईस हो गया, सज़ाएँ मिली बहुत से डायरेक्टर्स को, जो यहाँ गवर्नर जनरल थे उन तक को सज़ाएँ मिली हैं, तो रिश्वत देने के इल्ज़ाम में। तो ये तय हुआ कि तोशी खाना जो होगा, तोशा खाना जिसको कहते हैं, तोशी खाना क्यों कहते हैं लखनऊ में, वो भी आपको बताएंगे। तो एक फहरिस्त बनने लगी, पूरी उसकी लिस्ट होती थी। जब कोई अफसर कहीं से जब ट्रांसफ़र होकर जाता था तो तोशा खाना की एक फहरिस्त देता था, और उसमें बहुत से कीमती हथियार भी होते थे, क्योंकि उस ज़माने में हथियारों की गिफ्ट जो थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी। वो बाहर से बंदूकें वगैरह बन के आती थी, और जेवरात होते थे, और जो भी पेंटिंग्स बहुत होती थी जो गिफ्ट में दी जाती थी या ली जाती थी, इन सब का पूरा हिसाब किताब होता था। और यहाँ तक कि जब एक मुल्क से आदमी दूसरे मुल्क में जाता था ट्रांसफ़र होकर, तो पूरी फहरिस्त दूसरे मुल्क में जाके देता था कि हम वहाँ ये हैंड ओवर करके आए। अंग्रेज़ों ने ये अच्छा काम किया था कि उसका एक जो था वो लिस्ट बनाना शुरू कर दी थी, उससे पहले ऐसा नहीं था। तोशी खाने में अगर आप देखिए, शाही जो तोशा खाना होते हैं उनमें हथियार मिलेंगे और बहुत सी कीमती आपको गिफ्ट्स मिलेंगी। अब वो गिफ्ट्स कैसी होती हैं कि एक महाराजा किसी के स्टेट विजिट पे गया तो उसने गिफ्ट दे दी, दूसरे महाराजा को कुछ तोहफा लेके जाएगा, लेकिन उन तोहफों की खसूसियत आम तौर पर ये है कि उनमें जिस कारीगर ने उस गिफ्ट को बनाया होता है, वो उस आर्ट पीस को, उसका तो नाम होता है लेकिन महाराजा का नाम नहीं होता, स्टेट का नाम नहीं होता। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि ये इनकिसारी थी कि जाहिर ना करें कि हमने आपको ये तोहफे में दिया है। दूसरी वजह ये थी कि उस ज़माने में ये जैसे हम लोग आज करते हैं कि जो हम लोग को गिफ्ट्स मिलती हैं वो पास ऑन कर देते हैं, पास ओवर कर देते हैं दूसरों को, करते नहीं करते, पास ऑन कर दिया। दिवाली में बहुत से एक तरह की गिफ्ट्स आ गई तो किसी और मौके पे किसी को दे दी। तो ये महाराजा जो थे वो भी एक दूसरे के जब स्टेट विजिट पर जाते थे, अब नॉर्थ का महाराजा कोई साउथ में गया तो उनको तो मालूम नहीं यहाँ की कीमती चीज़ें यहीं की हैं, उन्हीं ने जैसे जोधपुर के मिसाल के तौर पे गए तो बीकानेर वाले ने उनको कुछ दिया था, तो अब साउथ वाले को तो मालूम नहीं है कि बीकानेर की क्या खसूसियत है, तो वहाँ जाके उनको गिफ्ट दे देते थे। तो ये गिफ्ट्स जो थी शाही, हम लोगों की आम लोगों की गिफ्ट्स की तरह पास ऑन भी हुआ करती थी। तोशा खाना सिर्फ महलों में नहीं हुआ करते थे, बल्कि बहुत से मंदिर, दरगाहों में और इमाम बाड़ों में भी इस तरह के तोशा खाने, जिसको लखनऊ में तोशी खाने कहते हैं, वो होते हैं। इस सिलसिले में हमें याद आ रहा है कि हैदराबाद के निज़ाम ने महाराजा रंजीत सिंह, जो पंजाब के महाराजा थे, उनको एक छत्र ज़रनी भेजा जिसमें तमाम जवाहरात लगे हुए थे। एक छाता था, छतरी थी,
اور اس کے ساتھ جھالر بھی بھیجی بہت خوبصورت قسم کی، اور ایک چیز بھیجی انہوں نے چندن دا چور جسے کہتے ہیں، جو گرو گرنتھ صاحب کے اوپر جو مرچھل وغیرہ ایک چوری نما ہوتا ہے اس کو جھلتے ہیں، اس کا جو مٹھ تھا وہ چندن کا تھا اور انتہائی خوبصورت بنا ہوا تھا، اور اس پہ تمام جواہرات لگے تھے، اور اس کو بنایا تھا حاجی محمد مسکین، ایک بڑے مشہور اس زمانے کے کاریگر ہوا کرتے تھے حیدرآباد ریاست میں۔ تو مہاراجا رنجیت سنگھ نے یہ سوچا کہ انتہائی بیش قیمتی ہے اور یہ مناسب ہے کہ اس کو ہر مندر صاحب کو گفٹ کر دیا جائے۔ تو آج بھی ہر مندر صاحب کا جو توشہ خانہ ہے درشنی دیوڑی کے اوپر، اس میں یہ مہاراج جو نظام حیدرآباد کے تحفے ہیں وہ اسی طرح سے وہاں پر محفوظ ہیں، اور خاص خاص موقعوں پر درشنی ڈیوڑی میں جو گولڈن ٹیمپل کا جو توشہ خانہ ہے اس میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کی نمائش کی جاتی ہے اور درشنوں کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے۔ لکھنؤ میں اسی لفظ توشہ خانہ کو کہتے ہیں توشی خانہ۔ اب اس کے معنی اور وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اہل لکھنؤ جو ہیں وہ ہر چیز کو پلورل میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کپڑا نہیں بدل رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، چاول نہیں کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، روٹی ایک پک رہی ہے لیکن کہتے ہیں روٹیاں پک رہی ہیں۔ تو شاید توشی سے جو اس کا جو ساؤنڈ ایفیکٹ آتا ہے وہ شاید پلورل کا آتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کا آتا ہے، تو اسی جو رواج ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے توشہ خانہ کو توشی خانہ کہنے لگے۔ توشی خانے لکھنؤ کے ہر محل میں تھے، چاہے وہ بادشاہ باغ ہو، چاہے وہ سکندر باغ ہو، چاہے وہ قیصر باغ ہو۔ 1856 میں جب سلطان عالم نواب واجد علی شاہ بہادر کلکتے تشریف لے گئے تو جو چیف کمشنر تھے ریزیڈنسی کے لکھنؤ کے، انہوں نے ایک پوری فہرست بنوائی اور توشی خانے کا سارا سامان جو تھا وہ بڑے بڑے والٹس میں رکھ کے، کہتے ہیں اس کو پانی کے جہاز سے لنڈن بھیج دیا گیا تھا، اس میں سے بہت سا سامان آر پار بھی ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے توشی خانے جو گھروں میں تھے، جو تجوریاں تھیں وہ توشی خانے تھے، ان کو جب غدر کے دوران گورکھے اور گوروں سپاہیوں نے لوٹا ہے سنگینوں سے توڑ کے اس کو، اور اسی لیے پرانی بڑی ددا کے زمانے کی جو عورتیں تھیں وہ کہتی تھیں کہ اے موئے ڈومنی کے جنے گوروں اور گورکھوں نے لکھنؤ کو لوٹ لیا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کہاں کہاں لکھنؤ میں توشی خانے ہیں۔ لکھنؤ میں جو توشی خانے ہیں وہ یوں تو اور بھی جگہ ہوں گے، لیکن جو بہت نون توشی خانے ہیں وہ ایک تو ہے چھوٹے امام باڑے میں۔ چھوٹے امام باڑے کے توشی خانے میں جو پرانی چاندی کے جو لوگوں نے پتل نوچے وغیرہ تھے ان سب کو جمع کر کے اس میں رکھا گیا ہے، اور اس میں بہترین عطردان ہیں، اور اس کے علاوہ درجنوں سینکڑوں کے حساب سے تانبے کے تسلے ہیں اور اگالدان ہیں چھوٹے چھوٹے بہت سے، یہ معلوم کس استعمال میں آتے ہوں، کچھ چاندی کی کرسیاں وغیرہ ہیں۔ سن 60 میں جو بہیا آئی تھی، یعنی جو فلڈ آیا تھا، اس میں بہت سا توشی خانے کا سامان جو تھا وہ ضائع ہو گیا تھا۔ دوسرا ایک توشی خانہ ہے کالے امام باڑے۔ کالا امام باڑہ لکھنؤ کو سب سے پرانا امام باڑہ ہے، آغا باقر صاحب کے امام باڑے اور ابو تراب خان جن کے نام سے کٹرا ہے، کٹرا ابو تراب خان ان کے امام باڑے کے بعد، ابو تراب خان کا امام باڑہ نہیں لیکن ان کے نام کا کٹرا آج بھی ہے۔ کالا امام باڑہ بنایا تھا نواب قاسم علی خان نے۔ قاسم علی خان ماموزاد بھائی تھے نواب آصف الدولہ کے۔ نواب آصف الدولہ جب لکھنؤ آ گئے اپنی والدہ سے کچھ ان کی انبن ہوئی ناراض ہو کے، تو ان کے ہمراہ بہو بیگم نے، ظاہرہ ماں تھیں، ان کو فکر تو تھی بیٹے کی، اپنے بھائی کو اور اپنے بھتیجے قاسم علی خان کو لکھنؤ بھیجا تھا، اور قاسم علی خان نے کالا امام باڑہ بنوایا۔ یہ کالا کیوں تھا؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک تو محرم کی وجہ سے غم کا نشان ہے کالا، اور اس کے اوپر بہت عمدہ کیلیگرافی کی ہوئی تھی سفید رنگ سے، اور اس پہ آیتیں لکھی تھیں قرآن شریف کی، کچھ فارسی کے شعر تھے۔ جس طرح کا ڈیزائن آپ چھوٹے امام باڑے میں جو آپ جیسے ہی چبوترے پہ داخل ہوتے ہیں تو اوپر کی طرف سفید پر کالے سے آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح سے کالے امام باڑے میں تھیں اور اب بھی ہیں۔ کالے امام باڑہ 1857 میں بری طرح سے لوٹا گیا کہ کوئی اس کے توشی خانے میں نایاب اور بیش قیمتی چیزیں تھیں۔ آج بھی ہیں اس کا توشی خانے میں کچھ صندوق ہیں اس زمانے کے، بے حد پرانے صندوق ہیں جن کو آپ دیکھیں گے 300 سال پرانے ہیں۔ اس میں پہلے جو قفل لگے تھے، قفل کے معنی تالے، وہ تالے جو تھے وہ اس کی چابیاں کھو گئی تھیں تو وہ توڑ دیے گئے، پھر اب اس میں نئی قسم کے تالے لگا دیے گئے۔ اور یہاں پر دو چیزیں بہت نایاب ہیں، یعنی 350 ساڑھے 300 سال پرانے دو برتن ہیں، ایک دیگ ہے تانبے کی اور ایک ہے پتیلا، اور اس پر نواب قاسم علی خان کا نام جو ہے وہ کندہ کیا ہوا ہے، یعنی انگریوڈ ہے اس کے اوپر۔ اور اس توشی خانے میں
300 سال تقریباً 300 سال پرانے علم کے پٹکے ہیں. علم تو وہیں پٹکے ہیں, وہ کپڑا آپ سمجھیے کتنا بوسیدہ ہو گیا ہوگا, لیکن اس سب کو بہت زیادہ پرزرو اور مینٹین کیا ہے جو آج کے وہاں کے متولی ہیں, جو خود ماشاءاللہ وثیقہ دار ہیں, عمار یاسر صاحب. عمار یاسر صاحب نے بہت اچھی طرح سے کالے امام والے کو مینٹین کیا ہے. ان کے سلسلے میں یہاں پر اگر وہ برا نہ مانے, ان کی اجازت ہو تو کہتے ہیں کہ وثیقہ دار ہیں. اور آپ جانتے ہیں ان کا وثیقہ کتنے کا ہے؟ ان کا وثیقہ ہے 6 روپے 87 پیسے کا. اب بڑا وثیقہ رہا ہوگا ان کی والدہ کا, اور ماشاءاللہ بہت سے بھائی بہن تھے, بڑھتے بڑھتے یہ ہو گیا, برسوں برس سے انہوں نے وثیقہ لیا نہیں. وثیقہ پیسے کے لیے نہیں ہے, اصل میں یہ ایک سوشل اسٹیٹس اور آنر کے لیے, کیونکہ رائل پینشن ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ خاندانی شاہی سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس میں بہت سے لوگ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے وثیقے ہیں, بہت سے لوگوں کے بڑے وثیقے ہیں. اب اس زمانے میں جب بادشاہ نے وثیقہ کیا تھا تو گنی, سونے کی گنیوں کے عوض میں لوگوں کو پیسے ملنے تھے. بعد میں چاندی کے سکے ملنے لگے, اور وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے ہوتے یہ کاغذ کے نوٹ آ گئے, اور وہ دھیرے دھیرے اس کی ویلیو ختم ہوئی, اور وہ 6 روپے 7 روپے, بہت سے لوگوں کے 800 900 روپے بھی وثیقے ہیں وہاں پر. اب یہاں پر ہمیں یاد آ رہی ہیں ہماری ایک پھوپھی تھی جو ننیال کی طرف سے وثیقے دار تھی. ان کی نند کی شادی ہوئی تو کچھ پیسے کی ضرورت تھی, تو ان کا 23 روپے کا وثیقہ تھا, انہوں نے اس زمانے میں اس کو بیچ دیا تھا. وثیقہ بیچا جا سکتا ہے, اس کی قیمت میں آپ کو 20 برس کے پیسے مل جاتے ہیں. تو اتنے پیسے مل گئے تھے کہ پوری بارات کا کھانا اور جہیز وغیرہ کا انتظام ہو گیا تھا. وثیقے داروں اور وثیقے کے متعلق آپ کو پھر کبھی کسی ایپیسوڈ میں ضرور بتائیں گے. پرانے راج محلوں میں ہی نہیں بلکہ آج کے بھی سرکاری کام کاج میں توشہ خانہ یا توشی خانے کا ایک خاص استعمال ہے. جو ہمارے صدر جمہوریہ یعنی پریزیڈنٹ آف انڈیا یا پرائم منسٹر وغیرہ باہر جاتے ہیں دوروں پر, اور بھی جو لوگ جاتے ہیں, افسران ہوں چاہے منتری ہوں, ان کو جو آفیشیل گفٹس ملتی ہیں وہ ان کی اپنی نہیں ہوتی, بلکہ اسی توشہ خانہ میں ان کو جمع کروا دیا جاتا ہے اور رکھے جاتے ہیں. راشٹرپتی بھون میں کہیں گراؤنڈ فلور پر تو ایک بہت بڑا اسٹور روم ہے جس میں ڈاکٹر راجندر پرساد سے لے کے آج تک جتنے بھی راشٹرپتی ہوئے ہیں ان کو جو آفیشیل گفٹس ملی ہیں, پرائم منسٹر کو جو ملتی ہیں, وہ سب اس توشی خانے میں محفوظ رکھی جاتی ہیں. اب افسران جو جاتے ہیں ان کو جو گفٹ ملتی ہیں, تو پہلے زمانے میں گورنمنٹ کا یہ ایک اصول تھا کہ اگر وہ گفٹس 5,000 روپے سے کم کی ہے تو وہ آپ کی ہے, اور اگر وہ 5,000 روپے سے زیادہ کی ہے تو جو اس کی قیمت بازار کی جو اس کی دام ہوتے ہیں اس حساب پہ چاہے آپ اس کو خرید لیں چاہے اس کو توشی خانے میں جمع کر دیں. اب یہ شاید قیمت بڑھا کے 25,000 روپے تک کر دی گئی ہے. تو جو بھی لوگ جاتے ہیں باہر دوروں پر, سرکاری افسران, ان پر یہ چیز لاگو ہوتی ہے. اور منتری سنتری جو جاتے ہیں ان کے تو ان کی جو گفٹس ہیں وہ باقاعدہ توشہ خانہ میں جو ہے وہ جمع کر لی جاتی ہیں. اس لیے توشہ خانے کا جو ہمسائے ملک میں جو جھنجھٹ پیدا ہوا ہے وہ اسی لیے ہے کہ ان کو شاید وہ سرکاری طور پر ملی تھی کہ اس میں کچھ کھول برد ہوئی ہے, اسی لیے وہ پوری مقدمے بازی ہو رہی ہے. غدر کے بعد یعنی 1857 کے بعد اگر لکھنؤ میں کوئی بہت ہی نایاب اور بیش قیمتی سامان کا توشی خانہ رہا ہوگا تو وہ تھا شہزادے سلیمان قدر بہادر کا, ان کے مولوی گنج کے محل جس کو سلیمان قدر کا احاطہ کہتے ہیں. سلیمان قدر بہادر کو 3 چیزوں کا شوق تھا, ایک تو عطر کا, دوسرا فوٹو کھنچوانے کا, اور تیسرا لوگوں کی مدد کرنے کا. بہت ہی فراوانی کے ساتھ وہ لوگوں کی امداد اور مدد کیا کرتے تھے, جس کے لیے کئی ناظم مقرر تھے جو روز کا حساب لکھتے تھے کہ کتنا حاجری نے خرچ کیا ہے رفع عام پر. عطر کے شوق کے سلسلے میں ہم آپ سے عرض کریں کہ دور دور سے عطر کے جو فروش تھے وہ ان کے پاس آتے تھے, اور ان کو عطر لے کر ان کے سامنے جب حاضری ہوتی تھی تو وہ تمام عطر خرید لیتے تھے. یعنی سینکڑوں قسم کے عطر جو تھے وہ شہزادے سلیمان قدر بہادر کے پاس تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ عطر دان تھے, ہاتھی دانت کا عطر دان, سونے چاندی کا, چندن کا, اور یہاں تک کہ چائنیز عطر دان تھے ان کے پاس, جس میں چائنا سے بن کے آئے ہوں گے, چینی مٹی کے جو کہلاتے ہیں یا جو بھی اس کا پورسلین وغیرہ جس کو کہتے ہیں, اس طرح کے بہت سے عطر دان تھے. پتہ نہیں کیا ہوا, اس کے بعد غدر تو ہوا نہیں, اس کے بعد یوں ہی خرد برد ہو گیا ہوگا. آج تو ان کا محل جو تھا وہ سلیمان قدر کا احاطہ کہلانے لگا. بہرحال یہ تو بہت ہی مختصر ایک بات چیت تھی توشی خانہ اور توشی خانے کے سلسلے میں. امید ہے کہ آپ حضرات اپنے ذہن کے توشی خانے میں اس ایپیسوڈ کو محفوظ کر لیں گے. اور اجازت لینے سے پہلے وہی گزارش کہ آپ اپنے اس چینل کلچر بازار کو دیکھتے رہیں, یوٹیوب پر بھی دیکھیں, اور انسٹاگرام پہ بھی اس کی ریلز اور یہ پورے ایپیسوڈز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں, اور اپنے دوستوں سے اس کو سبسکرائب بھی کرائیں. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ, آداب.